मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में रेंजर्स तैनात तो है, कराची में भी रेंजर्स तैनात है, लेकिन आज के दिन यानी कि कल रात 12 बजे से उसके पास किसी भी कार्रवाई का इख्तियार नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि रेंजर्स के जो खुसूसी इख्तियारात होते हैं, जिसके जरिए उसको इख्तियार होता है कि वो कराची में कहीं पर भी छापा मार सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है और उसके बाद मुल्जिम को पुलिस के हवाले करे, ये इख्तियारात खत्म हो गए कल शब। और जैसा कि हमेशा होता है, सिंध हुकूमत ने वक्त पर इन इख्तियारात की तौसी नहीं की है। हर बार 90 दिन के लिए इन इख्तियारात में तौसी की जाती है और 90 दिन गुजरने दिए जाते हैं और फिर कई दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें रेंजर्स के पास इख्तियार नहीं रहता। ये मामला आता है और उसके बाद फिर हुकूमत सिंध शायद बादल नाख्वास्ता रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी कर देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रेंजर्स के इख्तियारात का वक्त गुजर गया, 90 दिन गुजर गए और उसकी तौसी नहीं हुई कल शब। इससे पहले आपके इल्म है कि रेंजर्स और हुकूमत सिंध के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो सब अच्छा है कि मीनिंग में नहीं आते। इन ताल्लुकात में कई ऐसे मामलात हैं जहां पर के टेंशन है, जहां पर स्ट्रेस है, जो कि नजर आता है और शायद यही वजह है कि स्मूथ ये मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी रेंजर्स के जो खुसूसी इख्तियारात इसके अलावा भी जो कराची में मौजूद थे वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने उनमें तौसी नहीं की थी। ख़ास तौर पे एंटी टेररिज्म की जो शिक होती है या 11EEE, जिसके तहत रेंजर्स को गिरफ्तारी और 90 दिन तक तहवील में रखने के इख्तियारात थे, वो पहले ही 15 जून को ख़त्म हो चुके हैं। ये गुज़िश्ता साल ख़त्म हो गए थे। इन क़वानीन के तहत रेंजर्स बगैर वारंट मशकूक मकाम पर छापे मार सकती थी, मुश्तबा शख्स को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर सकती थी, मुल्जिम की गिरफ्तारी जाहिर करके 90 दिन का रिमांड ले सकती थी, मुल्जिम से मुश्तरका तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे सकती थी। ये तमाम इख्तियारात ख़त्म हो गए थे। ये वफाकी हुकूमत ने दिए थे और फिर उसने ये इख्तियारात में तौसी नहीं की। सिंध हुकूमत ने आइन की शिक 147 के तहत रेंजर्स को सिंध में 19 जुलाई 2017 तक के क़याम और कराची डिवीजन के लिए कराची में पुलिसिंग के खुसूसी इख्तियारात दिए थे, जो मैंने आपको बताया कल रात 12 बजे ख़त्म हो गए हैं। इन इख्तियारात के तहत रेंजर सिर्फ छापे मार सकती है, मगर गिरफ्तार शुदगान को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले करना होता है। इसके अलावा भी रेंजर्स को 8 शराइत दी हुई है कि इन शराइत के साथ वो रेंजर्स कराची में छापे मारेगी, कोई गिरफ्तारी करेगी। और जो हुकूमत सिंध की जानिब से दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि रेंजर्स किसी सरकारी दफ्तर पर चीफ सेक्रेटरी की पेशगी की इजाजत के बगैर छापा नहीं मार सकेगी। रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेगी और पुलिस की दरख्वास्त पर मुश्तरका ऑपरेशन करेगी। रेंजर्स SSP सतह के अफसर की रिपोर्ट पर मखसूस सड़कों पर आर्जी गश्त करेगी। रेंजर्स हुकूमत की इजाजत से मुकर्ररा मकामात या इमारतों पर, छतों पर चौकियां बना सकेगी। इसके अलावा कुछ और शराइत भी हैं जो हुकूमत सिंध ने रखी हैं। ये एक अलग बात है कि रेंजर्स वफाद आम्मा के लिए और अपने ऑपरेशंस के हवाले से इन शराइत पर उसी वक्त अमल करती है जब इस पर ज़रूरी होता है। अक्सर उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता तो रेंजर्स नहीं करती है। इसी वजह से ये हालात हैं और आज रेंजर्स के इख्तियारात ख़त्म हो गए हैं। पुलिसिंग के इख्तियारात कराची में और हुकूमत सिंध ने फिलहाल इसमें तौसी नहीं की है, कर देगी, लेकिन हमेशा से इसी तरह से होता है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार कोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार कोकर साहब। नहीं करते कभी भी वक्त पे इन इख्तियारात को तौसी नहीं करते कि ये फॉर्मेलिटी होती है, उसको वक्त पे पूरा नहीं करते। इस दफा क्या मामला हुआ है? 2 बड़े मामले अभी भी मौजूद है। डॉक्टर आसिम का केस है और उस हवाले से जो मामलात अदालतों में पेश आ रहे हैं रेंजर्स की जानिब से और दूसरे इदारों की जानिब से। इसके अलावा ये हालिया छापे थे जो ओमनी ग्रुप पे मारे गए, उस हवाले से भी कई चीजें सामने आई हैं। तो गोया ये कि इस वक्त जो रेंजर्स और हुकूमत सिंध के दरमियान जो टेंशन है उसी वजह से इसमें तातुल है, जो रेंजर्स के इख्तियारात पे, जो पुलिसिंग के इख्तियार में वक्त पे तौसी नहीं की गई। जी कामरान साहब, हमारे जो जरा हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार भी जो रेंजर्स के उस पर नोटिफिकेशन में जो ताखीर बरती जा रही है
اس کا بنیادی سبب یہی دو بڑے مسائل ہیں. خاص طور پہ جو 23 دسمبر کو جب آصف زرداری صاحب واپس آ رہے تھے دبئی سے, اور اس کے بعد اس کے کسی قریبی جو اس کا ساتھی ہے یا اس کے جو بزنس سنبھالتا ہے بزنس مین, اس کے دفاتر پر اومنی گروپ پر جس طرح آپ نے بتایا چھاپے مارے گئے تھے, تو اصل میں سندھ حکومت کے جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں ان کا یہ مطلب ان کا کہنا ہے کہ مطلب آف دی ریکارڈ, آن دی ریکارڈ تو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں, لیکن آف دی ریکارڈ جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ, کہ رینجرز جو ہے جو پیپل پارٹی کے قریبی لوگ ہیں یا حکومت کے لوگ ہیں ان پر اگر کوئی کارروائی کرے گی تو اس پہ پولیس اور حکومت کو اعتماد ملے گی, لیکن اس بار جو ہے نا وہ نہیں کیا گیا. حالانکہ وہ جو انہوں نے ایس او پی جو شرائط دی ہیں ان شرائط میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ رینجرز اپنی انٹیلیجنس رپورٹ پر کوئی کارروائی کر سکتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے سمری بھیجی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایکسٹینشن کی, لیکن ابھی تک وہ سی ایم ہاؤس سے منظور نہیں ہو سکی ہے, اور آج بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے معلوم کی ابھی بھی وہ سمری سی ایم ہاؤس میں پھنسی ہوئی ہے. تو گویا اس وقت اگر یہ اختیارات میں توسیع نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس کو سائن نہیں کیا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے پاس روک کے رکھا ہے. جی, میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بھی خان صاحب اس پہ بات کی, ان کے ترجمان سے بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس 1 دن پہلے سمری آئی ہے, لیکن جب میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے معلوم کیا, چیف سیکرٹری آفس سے معلوم کیا, تو ان ذرائع نے یہ تصدیق کی, افسران نے تصدیق کی کہ یہ سمری 1 مہینہ پہلے گئی ہوئی ہے اور 1 مہینے سے وہاں پڑی ہے. پچھلے 3 دن سے وفاقی وزارت داخلہ جو ہے وہ سندھ کی وزارت داخلہ سے رابطہ کر رہی ہے, اور پچھلے 3 دن سے سندھ کے وزارت داخلہ کے جو افسران ہیں وہ سی ایم ہاؤس کو آگاہ کر رہے ہیں, سی ایم کے پرنسپل سیکرٹری کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے وہ سی ایم ہاؤس میں ہی رکا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ تیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے, وہاں پر بھی اب 4 سال مکمل ہو رہے ہیں حکومت کو آئے ہوئے, اور تبدیلی دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تبدیلی ایسا نہیں کہ کہیں نہیں آئی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں بہتری کے آثار نمایاں ہوئے. ظاہر ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے, لیکن اس میدان میں تبدیلی آئی ہے اور بہتری نظر آئی ہے. وہ کیسے ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس پروگرام میں مسلسل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حکومتی کارکردگی کو جانچتے رہیں, چاہے صوبوں کی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو. خیبر پختونخوا کا بھی اسی طرح سے ہم جائزہ لیتے رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے ایک سیریز کی تھی پروگرامز کی, جس میں خیبر پختونخوا کے چھوٹے اضلاع میں جا کے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وہاں پہ کس حد تک تبدیلی آئی ہے, بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں, اور مخصوص خاص طور پہ اس وقت ہم نگاہ ڈال رہے ہیں سکولز میں, کہ وہاں پہ پچھلے تقریباً 4 سال کے دوران خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کیا تبدیلی لائی ہے. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو معلومات جمع کی ہے اس کے مطابق کے پی کے میں تحریک انصاف کی تقریباً 3.5-4 سال کی حکومت میں تعلیمی اداروں میں بہتری ہے, اور اس حوالے سے یہ بات یقینی ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, لیکن بہرحال پچھلے 3.5-4 سال میں بہتری کے کئی اشاریے ہیں جو کہ صاف ہیں. اور یقینی طور پہ ان اسکولوں کی صورتحال کا جائزہ لینے والے ابھی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بھی تھا, جس نے کہ مانیٹرنگ یونٹ تھا, جس نے کہ ان اسکولز کا جائزہ لیا اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو بہتری آئی ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی, جس میں کہا گیا کہ 65% اسکولز ایسے ہیں جس میں بجلی اب آ گئی ہے, لیکن 35% اب بھی ہیں جہاں پر بجلی اور دوسری بنیادی سہولیات نہیں ہیں. 89% اسکولوں کی باؤنڈری وال بن گئی ہے, 11% کی اب بھی 4 دیواری نہیں ہے, جبکہ 75% اسکولوں میں پینے کا صاف پانی دستیاب ہے, 25% اب بھی نہیں ہے. یہ کے پی کے کی بات ہو رہی ہے. 88% اسکولوں میں بیت الخلاء موجود ہے, 12% میں اب بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کے مطابق پچھلے 3 برسوں میں 17,000 سے زائد اسکولوں کو فعال کیا گیا ہے, یعنی کہ یہ جو اوپر آپ نے چیزیں دیکھی ہیں ان کو یہ 17,000 اسکول میں وہ اسکول شامل ہیں جن میں یہ بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ 978 اسکولز کو ترقی دے کے پرائمری سے مڈل لیول تک کیا گیا ہے, سیکنڈری سے اور مڈل سے سیکنڈری لیول تک کیا گیا ہے, اور سیکنڈری سے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک کا اپ گریڈیشن کی گئی ہے اسکولز میں. یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی تعداد اور ان کی سہولیات کے ساتھ معیار تعلیم کے حوالے سے کیا بہتری آئی ہے اور کیا تازہ ترین صورتحال ہے.
اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ بیلا رضا جمیل، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، ایک بہت ہی مؤثر غیر سرکاری تنظیم ہے جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا پہ اس کی بڑی گہری نظر ہے تعلیم و آگاہی۔ محترمہ بیلا رضا جمیل ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا، محترمہ بتائیے گا، یہ جو 3.5 سال 4 سال کا کے پی کے میں جو حکومت کا فوکس رہا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارا ایجوکیشن میں فوکس رہا ہے، آپ نے، آپ کی آرگنائزیشن نے اس کو کیسے اس کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ کی کیا جو انسپیکشن ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اگر ہم 3 حوالوں سے دیکھیں کہ بچوں کی رسائی کیا ہے، معیار کیا ہے، اور فیصلہ سازی یا گورننس کے جو طریقہ کار ہیں اس میں بہتری آئی ہے نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ تینوں حوالوں سے بہت بہتری آئی ہے اور بتدریج بہتری آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اسکائی راکٹنگ بہتری آئی ہے، مگر یقیناً ایک پروگریسو جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک پروگریس کی طرف رجحان ہے، اور بتدریج ہر سال پروگریس ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سال ہوئی اور پھر دوسرے دان کم ہو گئی۔ اور یہ ہماری اثر کی رپورٹ اور الف اعلان کی رپورٹس دونوں یہ بتاتی ہیں کہ بتدریج بہتری آ رہی ہے، انرولمنٹ میں بھی، ڈراپ آؤٹس میں بھی، اور خصوصی طور پہ بچوں کی اٹینڈنس بھی بہتر ہو رہی ہے، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور پھر ٹیچرز کی اٹینڈنس بہتر ہو رہی ہے، جس کا ہر مہینے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے ہر ڈسٹرکٹس کے حساب سے کہ کیا ٹیچر کی اٹینڈنس ہے یا نہیں ہے۔ فیسلٹیز میں بھی بہت ساری بہتریاں آ رہی ہیں، اور یقیناً اور بہتریاں آئیں گی۔ اس میں صوبائی حکومت کی کاوش سے ہی ہوا ہے، یہ حکومت باقاعدہ انٹرسٹ لے رہی ہے اور انشور کر رہی ہے کہ تبدیلی نظر آئے اور وہ واقعی مٹیریل تبدیلی ہو۔ سب سے اچھی سیاست کی نشانی ہے جب ان کو تعلیم کی بنیاد پہ ووٹس ملیں، اور یہ سیاست کا بھرپور زمانہ ہے، مگر جو ان کے مینیفیسٹو میں ان کا ایک ویژن تھا، وہ بہت واضح ویژن تھا کہ تعلیم کے معیار کو بہتر کریں گے، اور وہ تمام سب سیکٹرز میں، یعنی کہ پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک امپروو کریں گے، اور خیر اس کے اوپر وہ لگ گئے، اور حکومت بھی لگی۔ اور آئی تھنک اس دن تھوڑے دن پہلے میں وہاں تھی، تو سوال یہی ہوا کہ کیا پولیٹیکل اور بیوروکریٹک ول ہم آہنگ ہے، کیا یہ لوگ الائنڈ ہیں؟ تو جو بیوروکریسی سے میں ملی تو انہوں نے کہا ہم بالکل الائنڈ ہیں، اور ہم ایک طرح سے چل رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ صرف سیاسی نعرے بازی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ایک سسٹمز کی امپروومنٹ بھی ہے۔ حکومت نے پھر بتدریج ایجوکیشن کی جو ایلوکیشن ہے وہ ہر سال بڑھانی شروع کی۔ اپنے بجٹ کا تقریباً 25% اور 20 سے لے کر 27% اپنا جو بجٹ ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کرنا شروع کیا۔ وہ یہ تو ہم نے اچھا ٹرینڈ ہر صوبے میں دیکھا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، مگر ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی بہتر۔ اچھا، آپ کی آرگنائزیشن جو ہے یہ تمام صوبوں میں کام کرتی ہے، کچھ آپ کمپیریزن دیں گی جو کہ پچھلے 3-4 سال میں کیا بہتری آئی ہے؟ اگر ہم کمپیئر کریں کے پی کے کو پنجاب سے اور سندھ سے، خاص طور پہ ان 2 صوبوں سے اگر آپ کمپیئر کریں گی تو۔ پنجاب میں یہ سارا عمل جو کے پی کے میں پچھلے 2-3 سال سے شروع ہوا، پنجاب میں تقریباً میرے خیال میں 10 سال پہلے سے شروع ہوا ہے۔ پنجاب میں بہت مطلب رائٹ فرام دا چیف منسٹر سے پھر آنورڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے، ہر لمحہ ایکچولی وہ حساب کتاب رکھ رہے ہیں کہ تعلیم میں بہتری کیسے ہو۔ ان کو دونوں، کیونکہ پنجاب میں اس وقت پاپولیشن مطلب 100 ملین سے زیادہ ہے، تو وہاں پہ انرولمنٹ کے بھی چیلنجز ابھی تک ہیں، مگر کوالٹی کے چیلنجز کو وہ بڑھ چڑھ کے عبور کر رہے ہیں، اور اسی طرح مسنگ فیسلٹیز کے بھی، اور نہ صرف جو ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کو خرچ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہم آہنگ بھی ہیں اس حوالے سے کہ آلموسٹ سملر انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، اور جدید انیشیٹیوز بھی لیے جا رہے ہیں ان دونوں ہی صوبوں میں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ہو، چاہے وہ کمروں کو بہتر کرنے، فیسلٹیز کو بہتر کرنے کا ہو، ایکسٹرا ٹیچرز رکھنے کا ہو۔ سندھ میں بھی کچھ اسی طرح سے
اقدام تو لیے جا رہے ہیں مگر وہاں پہ گورننس کے چیلنجز خیبر پختونخوا اور سندھ اور پنجاب سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں. ابھی تک ڈسٹرکٹس میں اس طرح سے جو عمل درآمد ہونا چاہیے, وسائل کا استعمال ہونا چاہیے, وہ ہمیں سندھ میں نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ محترمہ بیلا رضا جمیل, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں غیر سرکاری تنظیم جو کہ ایجوکیشن پہ فوکس کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں بہتری آ رہی ہے, کافی بہتری آئی ہے, پنجاب میں مسلسل بہتری کا عمل جاری ہے. سندھ میں مسئلہ ہے, وہ تو ابھی آپ نے سن لیا, اور اس میں کسی کو یقینی طور پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہوگی. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے پاکستان بہتر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر رازداری کے قوانین ختم ہو رہے ہیں, اور اسی لیے خبر یہ آئی ہے کہ دبئی میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری میں تیزی سے کمی آئی ہے. خاص طور پہ گزشتہ ایک سال میں اس سے پہلے والے سال کے مقابلے میں سرمایہ کاری آدھی ہو گئی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. متحدہ عرب امارات میں ان خبروں کے بعد کہ بہت جلد وہاں پہ ٹیکس اور خفیہ دولت کے بارے میں, غیر ملکیوں کے بارے میں بھی سخت قوانین آنے والے ہیں. ان خبروں کے آتے ہی وہاں پر ماحول بدلا ہے. بھارتی اور پاکستانی شہریوں کی جانب سے دبئی کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جہاں پر ان کی بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے, خبروں کے مطابق اس میں نمایاں کمی آئی ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک اہم خبر ہے. پاکستان نے پچھلے سال, جو پاکستانی ہیں انہوں نے پچھلے سال دبئی میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1.27 کروڑ ڈالر کی جائیدادیں خریدی تھی, جبکہ 2015 میں انہی پاکستانیوں نے دبئی میں 2.17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی. یعنی کہ اس ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری میں تقریباً 58% کمی آئی ہے گزشتہ سال. اسی طرح سے بھارتی شہریوں نے بھی ختم ہونے والے سال کے دوران دبئی میں 3.28 کروڑ ڈالر کی جائیدادیں بنائی, جبکہ 2015 میں بھارتیوں نے دبئی کی پراپرٹی میں تقریباً 5.50 کروڑ ڈالر لگائے تھے. یعنی 2.12 کروڑ ڈالر اس وقت کم سرمایہ کاری ہوئی ہے. خبریں یہی ہیں کہ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے, وہ جو نان ریسیڈنٹ جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے حوالے سے, ان کے اثاثوں کے حوالے سے معاملات کھل رہے ہیں. ان کو ایکسس ان کی ہوسٹ کنٹریز کو دی جا رہی ہے جہاں کہ وہ ریسیڈنٹ ہے. اس طرح کے معاملات جب سامنے آ رہے ہیں تو خیال یہی ہے کہ جو وہاں پہ موجود نیٹیوز ہیں وہ تو اپنی جگہ محفوظ ہیں, لیکن پاکستانی جو کسی بھی دوسرے ملک میں موجود ہیں ان کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ اپنا اثاثے, اپنا سرمایہ پاکستان میں منتقل کریں اور پاکستان میں اس کو ڈکلیئر کر دیں. یہ پورا ماحول ہے. اسی ماحول کے حوالے سے خاص طور پہ کیونکہ پاکستانی ایک بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری دبئی میں کرتے ہیں, خیال یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری ان رقوم کی ہوتی ہے جو یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوتی, جو کہ یہاں پہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی ہے. اور یہی پورا ماحول ہے جس میں کہ بات ہو رہی ہے, اور یہ خبریں ہیں کہ حکومت ایک بڑی ایمنسٹی اسکیم پہ کام کر رہی ہے جو خاص طور پہ ان پاکستانیوں کے لیے ہوگی جو بیرون ملک جن کے اثاثے ہیں, جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, جن کے وہاں پہ اور ایسٹس ہیں, وہ پاکستان میں ڈکلیئر کریں, کیونکہ اور پھر یہ پورا ماحول بھی اس چیز کو سازگار بناتا ہے. اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ مظہر جو کہ ایک نمایاں ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی اسٹیٹ ڈیلر ہے, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. آپ کو بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پاکستانی جو اثاثے بیرون ملک خریدتے تھے, چاہے وہ متحدہ عرب امارات میں خریدے یا کسی اور ملکوں میں, اس میں کمی ہو رہی ہے, اور جن کے آلریڈی ہیں وہ اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پاکستان میں ڈکلیئر کریں یا منتقل کریں. السلام علیکم کامران خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. بالکل آپ نے جو اپنے اعداد و شمار دیے وہ بالکل صحیح دیے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے جب یہ انہوں نے 68A امپلیمنٹ کیا تھا لا, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ایک ایمنسٹی جو ہے وہ ریل اسٹیٹ پہ دی جائے, جو کہ بعد میں الحمدللہ وہ آ گئی, ایمنسٹی بھی انہوں نے دی. اب یہ جنرل ایمنسٹی کا جو امپیکٹ آئے گا وہ بہت زیادہ آئے گا, اور جتنے بھی پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ بھی, اور جو پاکستان میں پاکستانی تھے, کیونکہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہوئی, یہاں پہ مطلب ہے لوگوں کے ساتھ حادثات ہوئے, اس کی وجہ سے یہاں سے وہ لوگ انہوں نے شفٹ ہوئے اور اپنا سرمایہ بھی شفٹ کیا, لہذا اس کا امپیکٹ بہت اچھا آئے گا. تو ہم تو یہ پہلے سے ہی کہہ رہے تھے, آج سے 6 مہینے پہلے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایمنسٹی ڈکلیئر ہونی چاہیے, اور ہمارے
ملک کا جو پیسہ ہے وہ دبئی میں ہے تب بھی یا یورپ میں ہے تب بھی وہ واپس آئے. لیکن یہ بہترین اس وقت ٹائم ہے کہ یہ ایمنسٹی ڈکلیئر کریں, اور میں کہتا ہوں کہ جلد از جلد کریں تاکہ جو ہمارا پیسہ انویسٹمنٹ باہر ہوئی ہے لوگوں نے, ہمارے جو پاکستانیوں نے کی ہوئی ہے, وہ یہاں پہ لے کر آئیں. تو اس سے آنے سے یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو پلاٹس میں اس میں نہیں بلکہ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ گروم کرے گی. اور مگر راج صاحب یہ جو بھی ایمنسٹی حکومت لائی تھی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے وہ آ تو گئی ہے, لیکن اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اور جو فیڈرل ریٹ ہے اور جو پروونشل ریٹ ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, جس کی وجہ سے ابھی بھی ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ان ٹیکسڈ ان ڈاکیومنٹڈ حصے میں ہے. اور وہ مسئلہ خاص طور پہ آپ کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے, کیونکہ جو بھی اس وقت جو فیڈرل ریٹس آ گئے ہیں وہ اب بھی مارکیٹ سے بہت کم ہے, اور جو بھی ٹریڈر ہے جو بھی اس میں ٹریڈ کر رہا ہے اس کے پاس سیلنگ میں بھی یا بائنگ میں ایک بڑا سرمایہ ایسا آ جاتا ہے جو ان ٹیکسڈ ہے. تو اس طرح سے اس مسئلے کا حل تو نہیں ہوا. نہیں کامران خان صاحب, دیکھیں مسئلے کا حل ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ڈی سی ریٹ کا سسٹم چلا آ رہا تھا یہ تقریباً 1986 سے چلا آ رہا تھا. تو 1986 سے ایک رول چلا آ رہا تھا تو لوگ اس پہ جو تھے وہ مطلب کام کرنے کے عادی تھے, اور ایک دم سے جب یہ چینج ہوا ہے تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ گریجولی ہماری بھی ریکمنڈیشن تھی اور حکومت کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ گریجولی بڑھیں گی, یعنی کہ 20% 30% اینولی انکریز ہوں گی, اور انشاءاللہ یہ اگلے 5 سے 7 سال کے اندر ہم جو ایک اس وقت جو ڈفرنس ہے مارکیٹ کا اس کو ہم اچیو کر لیں گے. تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ایک 70 سال سے یہ چیز سسٹم چلا آ رہا تھا اور ہم اس پہ کام کر رہے تھے اور جو انویسٹرز ہیں وہ بھی کام کر رہے تھے. تو انشاءاللہ جو یہ حکومت کا اقدام ہے اور جو ہم لوگوں کا بھی ساتھ ہے تو ہم یہ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اگلے. لیکن یہ کہ ایک دن میں یا ایک سال میں یہ نہیں ہوگا, یہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا. اچھا ویسے راج صاحب کیا خبریں آ رہی ہیں باہر سے, چاہے مشرق وسطیٰ ہو چاہے یورپ ہو, پاکستانی وہاں کے کہیں پہ سیاسی حالات خراب ہے, کہیں کہ یہ معاملات ہیں جو آج کل ٹیکس اور ڈکلیئرڈ انکم وغیرہ کے معاملات ہیں, پاکستانی کوئریز آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, یہاں خریداری کرنا چاہتے ہیں یا سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملیز کو ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا ساتھ لانے چاہتے ہیں, کچھ ماحول بنتا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ماحول بنتا نہیں, بن چکا ہے. جبکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا جیسے ہم نے کہا تھا اور اس پہ یہ ہوا کہ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے نا بحال ہوا ہے, اور اب جو ہماری مارکیٹ میں جو پرائز میں ڈفرنس تھا جو اس کے بعد جو ڈکلائن ہو گئی تھی, اور ہمارا کاروبار جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا 90% ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گیا تھا, بند ہو گیا تھا, 90% کمی آ گئی تھی ہمارے کاروبار میں, وہ الحمدللہ گریجولی اب بڑھ رہا ہے, اور یہ 3% کی جو ایمنسٹی آئی ہے اس سے کافی فرق پڑا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ریٹس میں بھی کافی فرق پڑا ہے, جہاں سے مارکیٹ نے ڈکلین کیا تھا وہاں سے مارکیٹ جو ہے نا اب دوبارہ امپروو. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. راجہ مظہر ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیں, اور ہمارا آج کا پروگرام اہم ترین خبریں اور اس سے جڑے ہوئے تفصیل تجزیات جاری رہیں گے. کامران خان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ویسے تو ہو رہی ہے پاناما کیس کے حوالے سے, لیکن اب اس کا محور, اس کا نیوکلیس بن گیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی وہ 3 تقاریر جن میں سے 2 انہوں نے اسمبلی میں اور 1 انہوں نے قوم سے خطاب میں کی. اس میں ان تقاریر میں معاف کیجیے گا 2 ان کی قوم سے خطاب کی تقاریر ہیں, 1 ان کی اسمبلی سے خطاب ہے, اور ان خطاب میں, ان تقاریر میں انہوں نے پاناما کیس کے حوالے سے اپنے خاندان کی جو ذکر آیا, اس حوالے سے جو معلومات فراہم کی گئی, اس حوالے سے تحریک انصاف کے وکلاء جناب شیخ رشید احمد کا اور دوسرے جو صاحبین جو اس سماعت میں موجود ہیں جو کہ اس کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل بقول ان کے مبینہ طور پہ وزیر اعظم کے بیانات میں یا تو تضاد بیانی ہے یا اس میں جان بوجھ کے حقائق کو چھپایا گیا ہے. خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ قطری شہزادے کا یا اس کے خط کا کوئی ذکر وزیر اعظم کی ان 3 تقاریر میں نہیں ہے, اور کیونکہ وزیر اعظم بقول جناب عمران خان کے وکیل کے تضاد بیانی کا شکار ہوئے ہیں, اس لیے ان پہ آئین کی شق 62 کا اطلاق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انہیں نااہل قرار دے دینا چاہیے. اب جب وزیر اعظم کے وکیل جناب مخدوم علی خان اپنے دلائل دے رہے ہیں, آج بھی تیسرے روز یہ دلائل جاری رہے, آج بھی محور و مرکز سماعت کا رہا وزیر اعظم کی یہ 3 تقاریر. آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جج صاحبان اور وزیر اعظم کے وکیل جناب مخدوم علی خان کے درمیان ایک بار پھر یہی بات مرکز تھی, محور تھی, وہ وزیر اعظم کی تھی, وہ جو بات تھی وہ تھی وزیر اعظم کی تقاریر, اور اس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. اور اس حوالے سے آج جناب مخدوم علی خان نے بہت اہم دلائل دیے ہیں اور اس کو کنٹینیو کیا ہے. انہوں نے آج دعویٰ کیا کہ
وزیر اعظم نواز شریف کے بیان میں نہ کوئی تضاد ہے، نہ ہی کوئی غلط بیانی ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم نے کوئی جھوٹ بولا ہے۔ یہ بات آج انہوں نے پہلے بھی کہی تھی، آج بھی کہی، لیکن آج انہوں نے ایک اور اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی آئین کی شق آرٹیکل 66 کے مطابق وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کو کسی عدالتی کارروائی میں نہیں لایا جا سکتا، نہ ہی وزیر اعظم کی تقریر کو، نہ ہی پارلیمنٹ میں کی جانے والی کسی بھی کارروائی کو یا تقریر کو عدالتی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور آئین خود اس کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گویا کہ جناب مخدوم علی خان نے دیوار بنانی شروع کی ہے وزیر اعظم کی ان تقاریر کے حوالے سے جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کی ہے پاناما کے معاملے میں، اور ان پر عدالتی کوئی کارروائی یا فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر جناب جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور پھر آئین کے تحت استثناء بھی مانگ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط بیانی کی بھی ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ جسٹس اعجاز فضل نے اسی موضوع پر کہا، وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا اور کسی قسم کا استثناء لینے سے انکار کیا تھا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے سوال اٹھایا کہ کیا پارلیمنٹ میں کی گئی غلط بیانی کے بعد بھی استثناء برقرار رہے گا؟ اس استثناء کو ختم کون کر سکتا ہے؟ جناب وزیر اعظم جناب نواز شریف کی وہ تقاریر کے چند حصے ہم آپ کو سناتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ مکالمہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو بینچ کے معزز جج صاحبان اور جناب مخدوم علی خان کے درمیان آپ نے آج ہوا۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ ان دستاویز اور مستند ریکارڈ کو کیوں نہ دیکھا جائے جن میں ٹھوس ثبوتوں کے انبار لگے ہیں۔ میرے بیان کردہ حقائق کی مزید تفصیل تمام تر شواہد کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی۔ ہمیں کسی آئینی یا قانونی استثناء کی ضرورت نہیں۔ ہم ماضی میں کئی بار نہایت کڑے، یک طرفہ اور انتقامی احتساب سے گزرے ہیں، اور آج بھی کسی بھی احتسابی عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پاس چھپانے کو نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج ہے۔ سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بات چلی نکلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے۔ انہی کلمات کے حوالے سے جناب مخدوم علی خان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ اول تو غلط بیانی نہیں کی گئی، اگر ایسا ہوا بھی ہو تو یہ استحقاق وزیر اعظم کو نہیں بلکہ تمام اراکین پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور پارلیمنٹ ہی اس کو ختم کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کو کسی بھی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے مزید معلوم کیا کہ کیا اسمبلی میں کی گئی غلط بیانی پر بھی آرٹیکل 62 کا اطلاق نہیں ہوتا، جس پر جناب مخدوم علی خان نے کہا کہ بھارتی عدالتوں میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر بھی صادق اور امین کے الفاظ موجود ہیں، لیکن بھارت میں ایسے فیصلے موجود ہیں جن میں اسمبلی میں کی گئی غلط بیانی کا اطلاق نہیں ہوا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت صرف اسمبلی کا بیان نہیں، کیونکہ تقریر بھی کسی موقف کو ثابت کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے وکیل جناب مخدوم علی خان نے اپنے دلائل کے حق میں سابق وزرائے اعظم کو عہدے سے ہٹائے جانے کی کارروائی کی مثالیں بھی پیش کی، اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو پہلے عدالت نے سوئس حکام کو خط لکھنے کا حکم دیا، شواہد ریکارڈ کیے گئے اور اس کے بعد سزا سنائی گئی اور پھر انہیں نااہل قرار دیا گیا، گویا کہ باقاعدہ ایک ٹرائل ہوا تھا۔ وزیر اعظم کے وکیل نے ایک اور مثال پیش کی کہ رینٹل پاور کیس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھی، نااہلی کا فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے اس موقع پہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کئی کیسز میں ڈکلیریشن بھی دے چکی ہے، دوہری شہریت کے مقدمات میں سپریم کورٹ براہ راست نااہلی کا فیصلہ بھی سنا چکی ہے، یہ یاد دلایا جناب جسٹس عظمت سعید نے، جس پر جناب مخدوم علی خان نے کہا کہ انہیں عدالت کے اختیارات سماعت پر اعتراض نہیں، مگر دوہری شہریت پر نااہلی اور مبینہ تقریر کی بنیاد پر صادق اور امین نہ رہنے پر نااہلی میں بہت فرق ہے، کیونکہ دوہری شہریت پر نااہلی کے حوالے سے آئین میں واضح آرٹیکل موجود ہے۔ جناب مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ جہاں ریکارڈ متنازع نہ ہو وہاں سپریم کورٹ براہ راست کارروائی نہیں کر سکتی، عدالت کو پہلے تعین کرنا ہوگا کہ فریقین میں سچا کون ہے۔ یقینی طور پہ جناب مخدوم علی خان ان دستاویزات کی بات کر رہے تھے جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئے، جسے کہ جناب وزیر اعظم کے اہل خانہ جعلی بتا چکے ہیں۔
جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے اختتام سماعت پر ریمارک دیے کہ اس کیس میں براہ راست تقریر کی بنیاد پر کارروائی کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، مختلف دستاویزات اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، نااہلی کے حوالے سے کوئی طے شدہ پیٹرن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اب تک آرٹیکل 62 اور 63 کی تشریح اور اس کا اطلاق ہر کیس کے حقائق کے مطابق کیا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا جناب جسٹس آصف سعید کھوسا کا۔ آج کی سماعت بہت اہم تھی کیونکہ موضوع اور مرکز وزیر اعظم کی ذات تھی، ان کی تقاریر تھی، ان کی گفتگو تھی، اس کا دفاع تھا ان کے وکیل جناب مخدوم علی خان کی جانب سے، اور کیونکہ آج مخدوم علی خان صاحب نے یہ ایمفیسائز کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم کی تقریر میں جو گفتگو ہے اس کو پارلیمنٹ کے وہ استحقاق کی کوریج حاصل ہے جس کے ذریعے اسے سپریم کورٹ پر ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یہ موقع مناسب سمجھا جناب عمران خان نے، اور وہ عدالتی کارروائی کے فوراً بعد میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتے ہیں کہ میں کوئی پریویلیج نہیں لوں گا، میں کسی استثنا میں کسی کا اس کا استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار ہوں، میں میں اور اپنے خاندان کا احتساب کے لیے میں تیار ہوں۔ آج ہم نے کیا دیکھا سپریم کورٹ میں، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جی پہلے تو جناب یہ عدالت سن ہی نہیں سکتی، اگر نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے اسمبلی میں تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ان کی پریویلیج ہے، یہ سارا آرگیومنٹ ہوئی ہے کہ ان کی پریویلیج ہے۔ وزیر اعظم نے استثناء نہیں مانگا، ان کے وکیل نے خاص طور پہ وزیر اعظم کا اس کے لیے کوئی استثناء نہیں مانگا، اس کی فوری تصحیح کی ضرورت پڑی اور اس کے لیے وزیر اعظم کے ترجمان جناب مصدق ملک نے آج ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کوئی استثناء نہیں مانگا۔ آج جو ہمارے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ آرٹیکل 66 جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق پارلیمان کے استحقاق سے ہے، تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی کو وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، اس کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر پارلیمانی کارروائی کو عدالتوں میں استعمال کرنے کی روایت پڑ جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا۔ اس پہ کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی لے لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آج جوائن کریں جناب افتخار گیلانی جو سابق وزیر قانون بھی ہیں، پاکستان کے پرومیننٹ لائر بھی ہیں، آئینی امور کے ماہر۔ جناب گیلانی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، آج یہ بڑا ذکر رہا ہے خاص طور پر سپریم کورٹ میں کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہوتی ہے یا وہاں جو تقاریر ہوتی ہیں انہیں استحقاق حاصل ہے وزیر اعظم کو، دوسرے ممبران کو، کہ وہ عدالت میں وہ بحث پہ نہیں آ سکتی، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ موضوع آرگومنٹ ہے آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے اور وہ عدالت میں اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ بالکل صحیح کہا ہے، یہ ٹوٹلی پریویلیج ہوتی ہے پارلیمنٹ کے پروسیڈنگز، جو بھی بات کوئی کہے پارلیمنٹ کا رکن پارلیمنٹ کے اندر اس کے متعلق کسی قسم کی کارروائی کسی ممبر کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ بالکل مخدوم علی خان صاحب سے ہی فرمایا۔ تو اچھا گیلانی صاحب چلیں یہ بات تو ہو گئی کہ یہ کارروائی نہیں ہو سکتی، ایک اور چیز مخدوم علی خان صاحب نے کہی، جسٹس قاسم سعید کی گفتگو میں بھی سامنے آئی کہ یہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کچھ دستاویزات ہیں جو پی ٹی آئی کی جانب سے پیش کی گئی ہیں، جن لوگوں کے خلاف پیش کی گئی ہیں جناب نواز شریف کے اہل خانہ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکیومنٹس پیش کی یہ دراصل فورجری ہے، یہ جعلی دستاویزات ہے۔ عدالت کے پاس کیا اختیار ہے اور ان دستاویزات کی صحت کو جانچنے کا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے بغیر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ عدالت کے پاس کوئی سکت یا اختیار یا اس کے پاس یہ کوئی پوزیشن کہ وہ جانچ سکے کہ یہ دستاویزات جو ہے یہ درست ہے یا جعلی ہے؟ راستہ تو ہے دستاویزات کو تصدیق کرنے کے لیے، ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن جہاں تک میری تھوڑی بہت علم ہے قانون کے مطابق یا جو پریکٹس کرتا رہا ہوں یا کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ بیانات نہیں قلم بند کرتے اس جورسڈکشن میں 184(3) میں، آج تک تو نہیں کیا، اب کل کریں تو دیکھی جائے گی، لیکن انہیں بیانات نہیں قلم بند کرتے کہ میں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک فریق نے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا یہ جعلی دستاویزات ہے، اب ثابت کرنے کے لیے تو ٹرائل ہی ہونا چاہیے نا پورا۔ جس آدمی کے خلاف آپ ایک دستاویز لے کے آتے ہیں اس کو پورا موقع تو دینا ہوگا آپ کو کہ جی وہ ثابت کرے کہ غلط ہے۔
اچھا مگر یہ بات ہے گریواری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, یہ ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہے. آپ کے خیال میں اسکوپ کیا ہے اس سماعت کا, اس کی سمت کیا ہے, اینڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سکوپ بس اب انہوں نے جورسڈکشنل کویسچن میری اپنی نظروں میں تو پہلے اگر فیصلہ ہو جاتا تو شاید سکھ ہوتا سب کو کہ آیا سپریم کورٹ اس حد تک جورسڈکشن اختیار کرنا چاہتی ہے, نہیں چاہتی, کس حد تک جانا چاہیے سپریم کورٹ کو. میں تو یہی کہہ رہا ہوں پرانی جو ابھی تک اسی سپریم کورٹ کی جو رولنگز ہیں جن کو پریسیڈنٹ کیسز ہم کہتے ہیں تو ان میں تو یہی ہے کہ آپ ایسی چیزیں جس میں کہ بڑے مفصل ثبوت چاہیے ہوتے ہیں, جس میں آپ نے بیانات چاہیے ہوتے ہیں, جس میں ایکسپرٹس کو پیش کرنا چاہیے ہوتا ہے, تو اس میں سپریم کورٹ آج تک سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے ایسے معاملات میں. آپ جائیں جو فورم آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا, اور یہ بھی سپریم کورٹ کہہ چکا ہوا ہے کیسز میں کہ اگر ایک آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے تو اس کی یہ مراد نہیں ہے کہ 184 میں آپ آ جائیں, نہیں ہے تو نہیں ہے, یا ہے دیٹ از اپ ٹو یو, لیکن 184 صرف اس لیے آپ کو نہیں ہم اجازت دے سکتے 184(3) میں آنے کا کہ جی میرے پاس اور کوئی فورم نہیں. لیکن گیلانی صاحب ایک یہ بھی کئی دلائل سامنے آ رہے ہیں کہ جب اتنی انٹینس اس کی سماعت کی ہے سپریم کورٹ نے, ڈے ان ڈے آؤٹ نان سٹاپ کئی گھنٹے روزانہ, تو اب اس کے اینڈ پہ کوئی ایک کنکلوسیو قسم کا فیصلہ بھی آنا چاہیے, کوئی حتمی قسم کا فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. کیا ایسا ہو سکتا ہے ان تمام آرگیومنٹس کے باوجود جو ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے باوجود؟ میں کیا کہوں, بڑا فیصلہ سپریم کورٹ بادشاہ آیا ان کے تحت سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو کہے کسی کے لیے یا کسی وجہ سے کسی ایکسٹرنل وجوہات کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے گی کہ جو قانون اور آئین کی اجازت نہ دے. میں تو بالکل مجھے مصمم یقین ہے کہ سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ روز پیش ہوتا ہوں, آج بھی میں کیس کر کے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ بالکل آئین کے مطابق چلے گی. جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے بھلے کسی کو اچھا لگے نہ لگے, لیکن ہمارے سپریم کورٹ نے میرا اپنا جو آج تک میں آپ سے عرض کی کہ میرا جو تجربہ ہے اور اس پریزنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ خاص کر یہ کبھی نہیں جائیں گے. بڑے کمپیٹنٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے سمجھدار اور بڑی کمپیٹنٹ بڑے اچھے ججز ہیں جو اس وقت بینچ, سارے اچھے ہیں لیکن اس بینچ کی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کریں گے جس میں تھوڑا سا ابہام بھی ہو یا مشکوک فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا کوئی ہے کلوز ایگزامپل, کوئی نظیر جو اس قسم کے کیس ہو جہاں سپریم کورٹ کو اسی قسم کی سچویشن کا سامنا ہو اور وہاں پر پھر کیا ججمنٹ آیا تھا, کیا اس کا کنکلوژن ہوا تھا؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں ایسا کیس کوئی نہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے آیا کہ جس میں ڈسکوالیفیکیشنز کے لیے آپ نے ایک آدھ کیس ایسے ہوئے ہیں جس میں ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. مثلا 1986 میں 86 میں ایک کیس ہوا تھا, بڑا مشہور کیس تھا جہلم کا, تو وہاں ایک MNA کے خلاف یہ تھا کہ جی یہ وہ نہیں ہے, امین نہیں ہے اور صالح نہیں ہے یہ, اور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں یہ نہیں ہے صالح. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, غلط ہے, ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ صالح ہے کہ نہیں ہے, امین ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ٹرائل ہونا چاہیے, اس کے لیے پراپر اس کو موقع ملنا چاہیے. ایک بلیمش ہے کسی کیریکٹر پہ آپ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, یا اس آدمی نے غلط بیانی کی ہے یا جھوٹ بولا ہے, تو اس کو آپ ایسے اس کی کیریکٹر اسیسنیشن نہیں آپ کر سکتے کہ آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی آ جائیں اور سپریم کورٹ سے کہیں جی کہ آپ اس بات پہ ٹھپا لگا دیں. اور نہ ہی سپریم کورٹ نے ٹھپا لگائے گی. مجھے یقین ہے سپریم کورٹ نے وہی کرنا ہے کہ بھائی یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو اس کا پراپر ٹرائل ہونا چاہیے, ثبوت ہونے چاہیے, سارا کچھ. میری نظروں میں ابھی بھی جورسڈکشنل کویسچن بہت اہم ہے, ابھی بھی اس وقت بھی کیس اتنا چل بھی چکا ہے کہ آیا سپریم کورٹ اس حد تک جائے گی کہ نہیں جائے گی.
بہت بہت شکریہ جناب افتخار گیلانی. مسلسل ہماری پاکستان کے ٹاپ لائر سے اس پروگرام میں اسی کیس کے حوالے سے مسلسل بات ہو رہی ہے. جناب افتخار گیلانی کا بھی وہی نتیجہ ہے جو ان تمام وکلا صاحبان کا، بڑے ٹاپ کے وکیل پاکستان کے جو اس پروگرام کے حوالے سے کہہ چکے ہیں، اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کے اینڈ میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ کوئی بہت بڑا حتمی فیصلہ آ جائے، کالے سفید کا فیصلہ آ جائے، کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے جیسے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اور اگر کسی شخص پہ الزام ثابت کرنا ہے تو اس پر مقدمہ چلانا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس کے پاس اپیل کا اختیار ہونا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں اس کورٹ کے پرویو میں نہیں ہیں، اس لیے کوئی حتمی فیصلہ اس حوالے سے نہیں آ سکتا، کم از کم اب تک کی ان وکلا کی یہ رائے ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ 2017 بہرحال انتخابات کی بھرپور تیاریوں کا سال ہے. حکومت تو بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ انتخابات کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے. اس حوالے سے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے کمیٹیز بن رہی ہیں اور تمام چیزیں بڑی عملی انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگلی الیکشن کا وقت آ گیا ہے اور یہ سمجھے کہ الیکشن کی مہم آج سے شروع ہو. ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جدھر انشاءاللہ سرکاری اسکولوں میں ایک عام آدمی کا بچہ پڑھ کے ملک کا وزیر اعظم بن سکے. انشاءاللہ روزگار یہ حق ہوگا ہر پاکستانی شہری کا. ہماری جنگ اس پاکستان کے لیے جدھر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہم اسمبلیوں میں نہ ڈالے، جیلوں میں ڈالے، صرف میرٹ کا سسٹم لے کے آئیں گے. فکر نہ کرو، مجھے بڑا اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے پاکستان کا. یہ ہے نیا پاکستان. یہ ہے جناب عمران خان کی تقریر جو انہوں نے کل کی ہے ڈیرہ غازی خان میں، دھواں دار تقریر، اور اس میں تمام بات مستقبل کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کا یہ اعلان کہ وہ انتخابی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے میدان میں اتر گئی ہے. وہ انتخابی تیاریاں ابھی سے شروع کر رہی ہے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، اور ان کمیوں کو یا ان گیپس کو پورا کرے گی جو کہ 2013 کے انتخابات میں اس نے دیکھی ہے. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ اعلان کہ وہ انتخابی تحریک اور انتخابی تیاریاں شروع کر رہی ہے. اس سے پہلے حکومت کی جانب سے واضح ایسے اعلانات اور ایسے اقدامات نظر آ رہے ہیں کہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ 2017 فیصلہ کن سال ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اور انتخابات کی تیاری کے لیے. خیال یہی ہے کہ اختتام سال تک یا آئندہ سال کے شروع میں حکومت عام انتخابات کا اعلان کرے گی، اور پھر پاکستان میں دوسری بار ایک انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار کا ایک اور عمل مکمل ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور تیاریاں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جہانگیر خان ترین، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب. بھرپور تیاریوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے، تو کچھ اس کے اسپیسیفکس دیجئے کہ کیا تیاریاں ہیں جو کہ ابھی سے آپ شروع کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہمارا جو ایک پیناما کے حوالے سے ہم مختلف شہروں میں جا کے لوگوں کو، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ایک نیشنل کیمپین کا حصہ ہے. مگر جو اصل میں جو آپ کو میں فرق بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہماری دو بڑی کمزوریاں تھیں 2013 کی الیکشن میں، اور ایک یہ تھی کہ ہم نے ٹکٹ بہت لیٹ دیے کیونکہ ہم اپنی انٹر پارٹی الیکشن میں پھنسے ہوئے تھے، اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو 2 ہفتے سے 3 ہفتے ملے صرف کیمپین کرنے کے لیے. اس دفعہ ہم نے یہ عمل ابھی سے شروع کر دیا ہے اور بہت سا اس پہ آلریڈی اس پہ ہوم ورک ہو چکا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی صحیح ٹائم پہ کینڈیڈیٹس کو ہم حلقوں میں اتاریں گے تاکہ ان کو کم از کم 6 سے 12 مہینے ملیں اپنی الیکشن کیمپین کے لیے. ڈیپینڈ کرتے الیکشن کب ہوگی. تو سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور پھر ہر اپنے حلقے میں ایک پینل ایسی بنے گی جو اپنے تمام کینڈیڈیٹس کی جو طاقت ہے اس کو صحیح اکٹھا کر کے استعمال کریں. ترین صاحب، یہ ایکسپیرینس کبھی پاکستان میں ہوا نہیں ہے اس سے پہلے، اور آئیڈیا ہے، بڑا اچھا آئیڈیا، سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جو ووٹرز ہیں، جو حلقہ ہے، اس کو بھی پتا ہو کہ اس کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اور وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اپنا پیغام پہنچا سکے اور لوگوں تک جا سکے. ہے تو بریلینٹ آئیڈیا. تو اس پہ پریکٹیکلی عملی کام شروع کر رہے ہیں اب آپ لوگ؟ ہم نے شروع کر دیا کام کامران بھائی.
اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مثلا پنجاب کے میں مثال دیتا ہوں 148 حلقے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 148 کے کینڈیڈیٹس ہی آپ یکمشت آپ میدان میں ڈال دیں. ہم کریں گے اس کو فیزز کے اندر, اور میں بھی کم از کم 1/3 جو ہیں وہ پہلے فیز میں آ جائیں گے, پھر ہم باقی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, اور کئی ہیں جو اینڈ میں جا کے بھی ہوں گے کچھ مہینے پہلے. مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ اتنا ٹائم ملے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ اپنے حلقے میں کام کر سکیں, لوگوں کو اپنے بارے میں بتا سکیں, اور لوگوں کو گائیڈ, لوگوں کو وہ رابطہ بھی کر سکیں. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں ایک اور جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے 70% جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑی تھی 2013 میں. ابھی بھی ہمارے پاس یہ لوگ نئے ہوں گے, بہت سارے نئے کینڈیڈیٹس ہوں گے, مگر ہم ان کینڈیڈیٹس کو اب انشاءاللہ حلقے میں الیکشن لڑنے کے جو کامیاب ماڈل ہیں, جس میں سے ہم نے جہاں ہمارے یہ ماڈل ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, اس میں ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں گے. ان کو پولنگ بوتھ, پولنگ اسٹیشن سنبھالنا ہمارے لیے سب سے بڑی پرائرٹی ہوگا, کیونکہ پچھلی دفعہ دھاندلی میں یہی مسائل ہوئے تھے کہ پولنگ اسٹیشن کو لوگ کیپچر کر جاتے ہیں, ٹھپے لگاتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں الیکشن کیمپین میں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک منظم الیکشن لڑیں, اور اس کے علاوہ آئی ٹی بیسڈ بھی ہم ہماری کئی انیشیٹوز ہیں جو میں آپ کو بھی بتانے نہیں چاہتا. سرپرائز دیں گے ہم نون لیگ کو انشاءاللہ. تو تحریر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پہ بھی نگاہ ہے جو الیکٹرل ریفارمز, جو انتخابی اصلاحات پارلیمنٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس کے ذریعے ہی الیکشن ہونے ہیں, یہ بڑا کلیدی کام ہے. چوتھے سال میں آپ لوگ اس کا براہ راست حصہ بھی ہیں. اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کہ وہ تسلی بخش نظام کب سامنے آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں جتنا تسلی بخش نظام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہمیں نظر آ رہا, کیونکہ ہمارا تو خیال تھا کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر مشینیں ہونی چاہیے, اور انگوٹھا لگا کے الیکٹرانک مشینیں جو ہیں اس میں تھمب امپریشن کے بعد ووٹر کو بیلٹ پیپر ملے. مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ہو سکے گا, اور یہ بھی اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر زیادہ تیزی سے کام کرتی, یہ ٹیکنالوجی بھی پاسبل تھی, مگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. اس کے اندر فراڈ کے چانسز جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں, مگر چلیں اب یہ نہیں ہو سکا, پھر بھی اس سے مقابلہ کریں گے. مگر دیکھیں الیکٹرل ریفارم اپنی جگہ پہ, مگر اصل بات یہ ہے کہ جو قانون موجود ہیں ان کو فالو کیا جائے. قانون 2013 میں بھی تھے, یعنی کہ جی ہر پولنگ اسٹیشن میں فارم 14 تصدیق شدہ آفیشیل فارم کے اوپر رزلٹ ہر پولنگ ایجنٹ کو دینا چاہیے. مگر میرا خیال ہے 70% ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر نے یہ فارم دینے سے انکار کر دیا, اور کچی پرچیوں پہ انہوں نے رزلٹ دیے, اور کئی جگہ رزلٹ نہیں بھی دیے. اور اس کے بعد جب کنسالیڈیشن ہوتی ہے, جب یہ رزلٹ شام کو رات کو الیکشن کے بعد پریزائڈنگ آفیسر آ رہے ہوتے ہیں اپنے تھیرے لے کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس, پچھلی دفعہ یہ ریٹرننگ آفیسرز نے کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا, حالانکہ یہ عمل کینڈیڈیٹس کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے شفاف ہے. تو اس دفعہ یہ بھی لازمی ہوگا, اور ہم انشور کریں گے کہ ہر ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ یا اس کے نامینیٹڈ الیکشن ایجنٹ جو ہے موجود ہوں, اور تمام ان کے سامنے تھیلے آئیں, اس کی رزلٹ آئے, اور وہ رزلٹ کی کنسالیڈیشن اور کمپلیشن ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو الیکٹرل لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ پریزائڈنگ آفیسر کس قسم کے لگیں گے, کس حلقے کے ہوں گے, کس لیول کے ہوں گے, یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے ساتھ بات چل رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس میں پچھلے الیکشن سے بہت زیادہ اچھی خبر ہے. بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ظاہر ہے کہ سب سے اہم حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہوگی 2018 کے الیکشن میں. جب بھی یہ الیکشن ہوں گے, اور اس کی بھرپور تیاری پی ٹی آئی ابھی سے شروع کر رہی ہے, اور اس کے لیے بڑے نئے انوویٹو آئیڈیاز ہیں جو جناب جہانگیر خان ترین ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. جمہوریت کا اصل حسن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, بھرپور مقابلہ اور انتخابی مقابلہ, اس کی بھرپور تیاری. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے افغانستان, جو کہ ہمیشہ سے روایتی طور پہ پاکستان کا ایک انتہائی قریبی ساتھی دوست رہا ہے, اب کسی صورت میں بھی دوست نہیں ہے, بلکہ اس کی کلاسیفیکیشن بدل گئی ہے. پاکستان کے لیے خطرہ مشرقی سرحدوں سے ہوتا تھا, اب مغربی سرحدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. قصور کس کا ہے, اس پر بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خطے کے امور کے ممتاز ماہر تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی, اور پاکستان کے سابق سیکرٹری ڈیفنس, سابق کور کمانڈر جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی. ایک وقفے کے بعد
वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपना एक बहुत करीबी दोस्त ही समझा है, अक्सर मौक़ों पे कुछ अरसे के अलावा एक इत्तेहादी समझा है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत अहम थी और यही वजह है कि पाकिस्तान की तवज्जो अपने सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से हमेशा मशरक़ी सरहदों पर रही और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में उमूमन पाकिस्तानी फ़ौजों की डिप्लॉयमेंट मशरक़ी सरहदों पर रही, तवज्जो मशरक़ी सरहदों पर रही और मगरिब के सरहदें जो थी उसमें पाकिस्तान को कभी भी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक रिवायती बात है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये सूरत हाल तब्दील हुई है। अफगानिस्तान जो कभी दोस्त हुआ करता था अब किसी सूरत में भी ये बात तैयार नहीं है ये कहने के लिए कि पाकिस्तान उसका अजीज़ दोस्त है। अमली सूरत हाल भी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान कहता रहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की आमाजगाह पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं। भारत की खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान में जो इन पनाहगाहों को यूज़ कर रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही है। पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन ममालिक भी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। गोया अब अफगानिस्तान बाकायदा पाकिस्तान के लिए एक हॉस्टाइल मुल्क बन चुका है। यही सूरत हाल अफगानिस्तान की भी है। वहाँ पे होने वाले वाक़यात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली जाती है। गुज़िश्ता हफ्ते 24 घंटे में 3 बड़े वाक़यात हुए अफगानिस्तान में, कंदहार में, हिलमंद में और काबुल में, जिसमें एक वाक़े में मुत्तहिदा अरब इमारात के 5 सफारतकार भी जाबाक हो गए थे। ये पूरी सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली थी। इससे पहले और इसके बाद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 टेलीफोन किए जनाब अशरफ गनी को और उनसे पाकिस्तान की जो मदद है उसकी यकीन दहानी कराई और एक बार फिर उनको यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान अपनी सरहदों को, अपने इलाके को किसी सूरत में अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन एक और एक अहम डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे में और वो हुई है अफगानिस्तान के सदर की जानिब से, जब उनके दफ्तर से जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो टेलीफोन कॉल कल जनाब सदर अशरफ गनी के साथ हुई है उस हवाले से वहाँ का नुक्ता नज़र पेश किया गया। अफगान सदर के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में हालिया हमले वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में आज़ादाना नक़्ल हरकत कर रहे थे। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान से भर्ती किया गया लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में हिचकिचाहट पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए खतरा होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए और गुज़रे साल जैसे वाक़यात अफगान हुकूमत और अवाम के लिए नाकाबिल कबूल होंगे। ये तमाम गुफ्तगू एक बार फिर इस बात का इशारा कर रही है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात यकीनी तौर पर इंतहाई कशीदा हैं। इसके अलावा बाखबर ज़राए बताते हैं कि अफगानिस्तान में, अफगान दारुल हुकूमत में और अफगानिस्तान में उमूमी तौर पर जो हुकूमत हामी हल्के हैं पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात शिद्दत से उभारे जा रहे हैं और सूरत हाल बहुत तेज़ी से खराब हो रही है। इस पूरी सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है या सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान की है? हमारी खारजा पॉलिसी या हमारी खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन इसका जिम्मेदार है? ये बात करते हैं और उसके लिए हमने दावत दी है। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, इस खित्ते के माहिर के उमूर के माहिर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दिफा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नईम लोधी साहब और जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई। जनरल नईम लोधी साहब, आप फरमाइएगा, क्या आप कैटेगराइज करेंगे इस वक्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान का एनिमी कंट्री है, या इसके अलावा क्या और क्लासिफिकेशन हो सकती है अफगानिस्तान को का स्टेटस डिस्क्राइब करने के लिए पाकिस्तान के साथ? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो कामरान खान साहब, मैं ये कहूँगा कि मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान एज ए मुल्क, इनको इस वक्त मैं एक नहीं समझता, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रगल जारी है, वहाँ पर एक सिविल जंग जारी है और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो मुकम्मल तौर पर तमाम अफगानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत हो, उस तक हमें ज्यादा परेशानी की जरूरत है। माफ कीजिएगा, जेल साहब मुखिल होगा, बिल्कुल आप जाती हैसियत में अपने तजुर्बे के लिहाज से आप कहते हैं कि वो कानूनी, मुकम्मल तौर पे कानूनी हुकूमत नहीं है, लेकिन देखें ना, पूरी दुनिया तो तस्लीम करती है ना, पूरी दुनिया उनसे डील कर रही है, पूरी दुनिया की बड़ी रियासतें तमाम जो हैं वो इस कैटेगरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक और तारीखी बताता हूँ फैक्ट, वो ये है कि जब भी
افغانستان کی حکومت آزاد رہی ہے اور مکمل افغانستان کی نمائندہ رہی ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ چپکلش چلتی رہتی ہے. جب رشین انویژن ہوئی تو ہمیں پرابلم ہوا اور ہماری فوجوں کو ادھر جانا پڑا. ابھی ایک اور انویژن ہے، اس لیے ہماری فوجوں کو. اور پھر یہ ہے کہ بھارت کا جو انفلوئنس ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں جب اشرف غنی صاحب کوئی بات کہتے ہیں، بے شک دنیا کچھ کہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات دیکھیں، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بینیفیشری کون ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس قسم کے واقعات افغانستان میں ہوتے ہیں اور وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا، کیا اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہے پاکستان کو؟ کیا اس کا کوئی ملٹری فائدہ ہے پاکستان کو؟ کیا اس کا کوئی فائنینشیل فائدہ ہے پاکستان کو؟ تو مطلب آخر کوئی تو یہ بتانے کی کوشش کرے نا بھئی کہ پاکستان کو یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. جیل صاحب، کسی بھی طریقے سے ہمیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. رحیم اللہ صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا. رحیم اللہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آپ کا بڑا مشاہدہ ہے، کیا افغانستان میں واقعی وسیع اور بھرپور سیکشن ہیں، گوشے ہیں جو پاکستان کو انتہائی قریبی دوست، ہمدرد، ساتھی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو فیڈ بیک یہ ہے کہ جو پاکستان پر سارا الزام ہے کہ یہ طالبان کے سپورٹر ہے، فائنینسر ہے، ریکروٹر ہیں، پناہ فراہم کرتے ہیں، ایون طالبان بھی پاکستان کے ساتھ اتنے قریبی دوست یا اس کو اپنا اتنا بڑا ہمدرد یا ساتھی نہیں سمجھتے ہیں. افغانستان میں ایسے گوشے جہاں سے ہم یہ تاثر لیں کہ یہ صرف اشرف غنی کی حکومت اور بھارت نواز وہاں کی حکومت ہے جو پاکستان کو دشمن سمجھتی ہے، یا بھارت کا اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ پاکستان کو دوست سمجھتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، اگر ہم وہاں پر جو عوامی سروے ہوئے، اگر ان کو ہم کریڈیبل مان لیں کہ یہ واقعی صحیح ہوئے ہیں، تو اس کے مطابق تو پاکستان کی جو حمایت ہے یا پاکستان کے لیے جو اچھے جذبات ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جو لوگ بھی اس موجودہ حکومت کے حامی ہیں، اشرف غنی حکومت، ڈاکٹر عبداللہ کی حکومت، کیونکہ آدھی حکومت ان کی ہے اور آدھی عبداللہ کی ہے، تو یہ تو سارے ہی پاکستان کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ کی طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے حملہ ہوا، پلاننگ ہوئی یا وہاں سے لوگ آئے، اور پھر وہی پروپیگنڈا جو ہے وہ میڈیا میں، وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، تو پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعی پاکستان نے کیا ہے. اسٹیٹ کا پروپیگنڈا اس کو لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں. اب جو اس حکومت کے مخالف ہیں، طالبان ہیں یا باقی لوگ، تو وہ اتنے پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ان میں ہمدردی ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اگر پاکستان کی کھل کر حمایت کریں گے تو ان کے اوپر الزام لگے گا کہ یہ پاکستان یا ISI کے ایجنٹ ہیں. تو وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں بات نہیں کرتے. تو ہمارے لیے صورتحال کافی خراب ہے افغانستان میں، اور ہمارے مقابلے میں جو اسٹڈی ہوئے ہیں، رائے عامہ کے سروے ہوئے، وہاں پہ انڈیا کی حمایت کافی ہے. تو اس میں جنرل صاحب، آپ کے خیال میں کہاں ہماری ناکامی ہے؟ آپ کے خیال میں ہماری ناکامی ہے کہ بھارت جو کہ افغانستان کا پڑوسی ملک بھی نہیں ہے، اس طرح کا تعلق بھی نہیں ہے، جتنی قربانیاں پاکستان نے پاکستانیوں کے لیے افغانستان کے لیے دی ہیں، افغانیوں کے لیے دی ہیں، بھارت کی تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ آج اس کا اثر ہے، اس کا انفلوئنس ہے اور اس کے لیے سمپتھی ہے، پاکستان کے لیے نہیں. تو ہماری ناکامی کہاں ہوئی؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جی، بنیادی طور پہ اس سے پہلے کہ میں ناکامی کا ذکر کروں، یہ جو سروے جن کا ذکر یوسف زئی صاحب کر رہے ہیں، یہ سروے کیے کن لوگوں نے اور یہ سروے میں حصہ لینے والے لوگ کون تھے؟ بھائی 50 سے 60% علاقہ تو جو افغان مجاہدین ہیں یا طالبان ان کے انفلوئنس میں ہے. ان سے کسی نے پوچھا ہے؟ یا ان کے انفلوئنس میں لوگ ہیں ان سے کسی نے پوچھا ہے یا آپ کا خیال ہے انہوں نے کوئی جواب دیا ہے؟ باقی جہاں تک ناکامی کی بات ہے، میرا خیال یہ سارا ڈپلومیسی کے ضمن میں آتا ہے کہ ڈپلومیٹک ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کامیابی ہوئی ہے. دیکھیے، ابھی جب روس اور چین اور پاکستان افغان مجاہدین سے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک حقیقت ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آنکھیں بند کر لے کہ وہاں افغان مجاہدین یا افغان طالبان کا کوئی رول نہیں ہے اور وہاں پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دشمنوں نے تو یہ بھی کوشش کی ہے کہ ISIL اور داعش کو کھڑا کیا جائے افغان طالبان کے خلاف. جو لوگ وہاں پر 16 سال سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ اہمیت دینی چاہیے. ان کو جب تک آپ مین سٹریم میں شامل نہیں کریں گے، ان کو افغانستان کا حصہ نہیں سمجھیں گے، اور وہ بہت بڑا حصہ ہے.
اس وقت تک یہ کبھی بھی معاملات حل نہیں ہو سکتے. جو 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 طالبان ہمدرد حلقے ہیں جو کہ کابل کی موجودہ حکومت کے خلاف آبادی ہے افغانستان کی، وہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے فرمایا کہ وہ پاکستان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتی ہو، لیکن اس کا کتنا بڑا اثر ہے اور کیا اب تک ابھی جو بھی پرسپشن سامنے آتا ہے اس حکومت کے ذریعے یا ان سرویز کے ذریعے وہ حقیقی ترجمانی نہیں ہے افغانستان کی بڑی آبادی کی، جیسا کہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رائے عامہ کے سروے کتنے کریڈیبل ہیں، اس پہ کہاں تک ہم یقین کر سکتے ہیں، اور کیا طالبان کے علاقوں میں بھی یہ سروے ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، خود امریکی حکومت مانتی ہے کہ 31% جو علاقہ ہے افغانستان کا وہ طالبان کے قبضے میں ہے یا ان کے زیر اثر ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے چند مہینے میں افغان حکومت کے ہاتھ سے 5% مزید علاقہ نکل گیا ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان کا وہاں پہ اثر ہے، اور ان کا اپنا نظام بھی ہے، ان کے اپنے شیڈو گورنر ہیں، اور ان کے اپنے عدالتیں ہیں جہاں پہ مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں، جو بین الاقوامی رائے ہے اس کے مطابق افغانستان میں ایک ہی قانونی آئینی جمہوری حکومت ہے، وہ اشرف غنی کی ہے. ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو امداد دیتی ہے. ابھی کہیں جا کر طالبان کے ساتھ کئی ممالک جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے بات کی ہے، اور بالآخر روس نے بھی مان لیا ہے کہ ان کے طالبان سے تعلقات ہیں. چین کے پہلے بھی تھے، اور کئی مغربی ممالک کی جن کی فوجیں تھیں افغانستان میں، تو ان کے بھی طالبان کے ساتھ رابطے تھے. تو یہ اس لیے رابطے بن رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان بھی ایک حقیقت ہیں، ان کو شکست نہیں ہوئی اور ان سے بھی بات کرنی پڑے گی. اور اسی لیے افغان حکومت سے لے کے امریکہ تک سارے چاہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کریں. تو یہ تو بالکل حقیقت ہے، لیکن طالبان کے لیے ممکن نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اگر انہوں نے قبضہ کر بھی لیا تو ان کی حکومت کو نہیں مانا جائے گا، ان کو غیر ملکی امداد نہیں ملے گی. تو ہمیں اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کہ یہی ہے ہماری سفارتکاری کا، ڈپلومیسی کا امتحان، جو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بھی فرما رہے تھے. بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی. جناب نعیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کا یہ کہنا کہ فرقہ وارانہ تنظیموں اور دہشت گرد تنظیموں میں فرق ہے، دونوں ایک نام نہیں ہیں، دو مختلف نام نہیں ہیں ایک چیز کا. اس پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے گزشتہ ہفتے 2 بیانات دیے، جس میں خاص طور پہ انہوں نے بات کی کہ فرقہ وارانہ تنظیموں اور دہشت گرد تنظیمیں ایک چیز نہیں ہیں. فرقہ وارانہ تنظیمیں جن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ فرقہ وارانہ خیالات کی وجہ سے ہے، اور اسلام میں فرقہ وارانہ کشمکش جو ہے وہ کئی صدیوں سے جاری ہے. اس لیے دہشت گرد تنظیم یقینی طور پہ فرقہ وارانہ تنظیم نہیں ہوتی، اور فرقہ وارانہ تنظیم جو ہے وہ یقینی طور پہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہوتی. ان کے اس بیان پر ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے چیلنج کیا جا رہا ہے. سینٹ آف پاکستان میں جہاں پہ جناب چودھری نثار علی خان نے پہلے یہ بیان دیا تھا، وہاں پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے اس بیان کا برا منایا تھا اور بوائیکاٹ بھی کیا تھا. اس کی مزید تشریح حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عامر رانا نے، جو دہشت گردی کے امور کے، فرقہ وارانہ تنظیموں کے امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے. بہت بہت شکریہ. جناب عامر رانا صاحب، یہ بتائیے کہ چودھری نثار علی خان صاحب انسسٹ یہ کرتے ہیں کہ تمام فرقہ وارانہ تنظیمیں دہشت گردی کی نہیں کرتی، وہ دہشت گردی کی پرچار نہیں کرتی، اس لیے تمام فرقہ وارانہ تنظیموں کو دہشت گرد تنظیم نہیں کہنا چاہیے. یہ دیکھیے کہ جتنے گروہ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر جن کو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں وہ شامل ہیں، ان کا ریکروٹمنٹ بیس کیا ہے؟ وہ لوگ کیا گلی سے جا کے، مساجد سے جا کے بھرتی کرتے ہیں جیسا 1980 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں ہوتا رہا؟ ابھی اس کے پیٹرن بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جو ہیومن ریسورس ہیں، ان کے جو انسانی وسائل ہیں، وہ ان فرقہ وارانہ تنظیموں سے آتے ہیں، خواہ وہ خود متشدد ہوں، غیر متشدد ہوں، کالعدم تنظیموں کے اندر سے آتے ہیں. یہی پھر ان بڑی تنظیموں کے اندر
बदरजा शामिल होते जाते हैं और इनके अहदाफ जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कि इसको हम बड़ी आसानी से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक तंजीम एक ऑब्जेक्टिव लेके सामने आती है और कहती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ABC है, कुछ अरसे के बाद उसमें से एक गिरोह कहता है कि आप A तो अचीव कर रहे हैं और BC नहीं कर रहे, तो BC के लिए वो एक अपना प्योरिफिकेशन का एजेंडा शुरू होता है। फिर कहते हैं कि एक ग्रुप आता है वो कहता है मैं C के लिए ज्यादा काम करूंगा, लेकिन इनकी पूरी हायरार्की, इनकी नेटवर्किंग, इनका नजरिया तमाम के तमाम इनकी इतनी ज्यादा आपस में मिले हुए होते हैं कि इनको डिस्टिंक्शन करना, इसमें तफरीक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। दहशतगर्द तंजीमों और फिरका वाराना तंजीमों में कोई फर्क नहीं है। देखिए कि इस वक्त जितनी भी शिद्दत पसंदी की तहरीकें हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर वो फिरका वाराना ही हैं। खा आप दाइश को लें, अलकायदा को लें, या पाकिस्तान में या इस रीजन के अंदर जितनी भी तहरीकें हैं वो उनका ताल्लुक फिरका वाराना ही है और उनको कोई ढक्की छुकी बात नहीं है, बल्कि उनके एजेंडा में, उनके अहदाफ के अंदर और उनके अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर शामिल है ये फिरका वाराना शनाख्त। और इसी वजह से जो कुछ चंद एक पार्टियां जो हैं जो बहुत शुरू के अंदर 80s 90s के अंदर खुद बराह रास्त तशद्दुद के अंदर शामिल रही थीं, अब उसमें से कुछ लोगों को एहसास हुआ कि ये मसला बड़ा गंभीर है और उनके काबू से बाहर है। लेकिन ये कहना कि फिरका वाराना तंजीमें बिल्कुल अलग हैं और उन दहशतगर्द तंजीमों को अलग से देखना चाहिए, इसकी कोई सेंस, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम कहें कि बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आमिर राना हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।